बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हालात हैं वो दिन ब दिन पीटीआई एक जमात की वजह से ख़राब नज़र आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए और उनका जो बानी जो अंदर है उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी तक वो अंदर हैं और उन्होंने कहा था पहले कि अगर हमारे बानी पीटीआई को अंदर जेल में किया गया तो फिर होगा ये कि 10 लाख लोग आ जाएंगे और असी उन्होंने धक्के नाल छड़ा के ले जाएंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उल्टा जलसा एक बड़ी मुश्किल से करना पड़ा और जलसा जब किया तो उसके बाद जो तकरीरें हुई तो उसके बाद क़यादत अंदर, और उनमें से एक बंदा चेयरमैन जो पीटीआई गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर, उनको ही छोड़ा गया। अदरवाइज बाकी सारे भरा अंदर ने। और लेकिन बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया पीटीआई के लोगों ने जनाब पेशावर में, तो उसका हाल भी मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब ने क्या बातें की वो भी आपको बतानी है। और बाकी ये है कि फ़ौज से बात करने से इनकारी अंदर खाने पैर पकड़े जाते हैं। यार ये भी एक साहब हैं, वो आज उन्होंने खड़े होकर तकरीरें की हैं, सेनेट के अंदर तकरीर जारी है और उन्होंने इस तकरीर में जनाब इस तरह की बातें की हैं। और शेर अफजल मरवत नहीं भुलना भरा अंदर हजे अंदर ही है, पक्का ही अंदर फिलहाल। और उस पे जनाब जो जज अबुल हसनात है उन्होंने एक मुकालमा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब तो पहलू आने आप जी इंटरस्टिंग खबर है ना, शेर अफजल मरवत लोगों को पसंद है। उस टाइम तो मैंने लगता भरा ने बहुत ज़्यादा जब नशा किया। लोग तो कहते हैं कि जनाब ये और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी शराब शरूब पीती हुई थी और चस पीती हुई थी, और ये रिपोर्ट भी हुई हैं बातें, लेकिन मैं ये बात नहीं करना चाहता, सुनने में आई हैं। तो आज शेर अफजल मरवत जब पेश हुए तो जज अबुल हसनात साहब ने कहा जी आपका मुक्का तो बहुत मशहूर है, तो उस पे जनाब थोड़ी सी डिटेल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अभी निकाली थी। इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत ने बताया कि रश की वजह से मेरी सांस रुक रही थी तो एक कारकुन को मुक्का मारा जो मीडिया में चला। जो मुक्का मारा उन्होंने जनाब उधर जलसे के दौरान, अगर आपने देखा इस मौका पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शेर अफजल मरवत से मुकालमा करते हुए कहा आपका मुक्का तो वैसे बहुत मशहूर है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पुलिस तो जलसा गाह नहीं थी और पुलिस का जलसा गाह में क्या काम, लेकिन मुमकिन है वजीर आला की सिक्योरिटी से असला छीन कर पुलिस की कनपटी पर रखा जाए। जज अबुल हसनात ने कहा कि वजीर आला भी तो बड़ा अहम ओहदा है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये मैं आपका मुकालमा बता रहा हूँ बिटवीन जज और शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शुएब शाहीन तो बटेर नहीं रखता, पिस्तौल कहाँ से रखेगा, शरीफ आदमी, अलबत्ता मैं पिस्तौल रखता हूँ क्योंकि मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जलसा गाह में मेरे पास पिस्तौल नहीं था, पाकिस्तानी खातिर मेरे ख़ानदान के 70 अफराद जान से गए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा याफ्ता शख्स है। ठीक है ना, कि डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद जो है वो हाई कोर्ट से सज़ा याफ्ता शख्स हैं। जनाब ये मुकालमा था, इंटरेस्टिंग था, मुक्के की गल हुई है। शेर अफजल मरवत तुहानू पता है कि अक्सर खबरों से रहता है। ये ड्रामा नहीं हो सकता कि हम माँ बहन और बेटियों को गालियाँ पढ़वाएं। ये जनाब एक ही बंदा है जो इस तरह की बातें भी करता है। और साथ ही उन्होंने एक और बात की है, फ़ौज से बात करने से इनकारी अंदर खाने जनाब पैर पकड़े जाते हैं। ये मैं पहले बता देता हूँ कि बात है क्या। इस बारे में यानी कि कहा गया है कि अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ, यानी कि जो इन्होंने सारे लोगों अंदरों फाड़ के लैके असम्बली के अंदर हूँ और पुलिस ने क्रैकडाउन किया और इन्होंने जो तकरीरें की थी जलसे में जनाब 8 सितंबर जलसे तकरीरें की सन और वो चक्रां जो उस पदाश में जनाब लोगों को इनके लोगों को पीटीआई के लोगों को पकड़ लिया गया और वो भी अमल मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। तकरीरें किड़ियाँ ठीक सन, तकरीरें में ठीक हुई नहीं सन। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी वरना और ना होता जो कल हुआ, हमारी माँओं बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए इस साहब ने कहा कि कल तक पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज इन्हें तरमीम से रिलीफ ले लिया है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, यानी कि इनका नाम सेनेटर फैसल वाडा है। फिर भी यार जो भी है इमरान खान का बड़ा लाडला चहीता सी और फिलहाल तो नहीं है, तो फिर अब ये थोड़ा है कि जब उनका चहीता हो तो तब वो जो बात करे वो ठीक, तो जो चहीता
بیٹا نہ رہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتا. فیصل وڑا نے کیا ہے کہ آج کہتے ہیں فوج سے بات کرنے پر تیار نہیں، اور بات کرنے کے لیے منتیں بھی کر دینے، اندر کھانے پیر پھاڑ دینے، معافیاں مانگ دینے. انہیں کہنا تھا کہ الیمین گنڈا پور کی زلفوں کی قسم، ایک بار آئیں آپ کو مسٹر سے مسٹر گنڈا پور بنائیں گے. دیکھیے سینیٹر فیصل وڑا نے یہ بھی کہا کہ آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. فیض حمید کے ذریعے آپ حکومت پر آئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے سارے لوگ کمپرومائز ہیں، آنے والے دنوں میں مزید ثبوت دوں گا. آپ نے اپنی گندی سیاست کے لیے ارشد شریف کو قتل کرایا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو شہادت ہے اس کے بارے میں فیصل وڑا جناب فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے ایک جگہ پہ بات کی ہے کہ یہ جو تھا جنرل فیض حمید اور مراد سعید، ان کے ہوتے ہوئے ارشد شریف کا جو قتل ہے بقول ان کے کہ ان کو پتہ تھا، عمران خان کو بھی پتہ تھا ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے. تو یہ ارشد شریف کا قتل جو ہے منو لگتا ہے کہ یہ جناب بانی پی ٹی آئی پاسے بھی آ رہے ہیں، روح خدا بانی پی ٹی آئی کی طرف ہو رہا ہے. میں یہ نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں. بہرحال اور پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنے ادارے میں نظام انصاف لائے ہیں. یہ بات اس لیے میں مان لیتا ہوں کہ انہوں نے جناب اپنے ڈی جی آئی ایس آئی سابق کو جناب کورٹ مارشل کے لیے پھڑیا ہے. تو ادارہ جب اپنے اندر اس طرح کے احتسابی عمل کرتا ہے تو اس کی وقار اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے جو اقدام ہیں وہ ادارے کی صحت اور اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اور اس کی ساکھ بہتر رکھنے کے لیے بہت ضروری قدم ہے. یہ بہرحال اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے خلاف اس کے. ٹھیک ہے نا جی. ملک کے سیاسی اور جمہوری عمل میں کچھ لوگ حاوی ہیں جناب. انہوں نے دیکھو نا یہ فوج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور شے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے کالم سے بھی ملی ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد کریں عمران خان کو سیاست کے لیے. تو اب امتحان چل رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت اور ادھر سے جناب اسرائیل، امریکہ، لابیز اور عمران خان پی ٹی آئی. تو یہ مقابلہ چل رہا ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے. بہرحال لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں سے عمران خان صاحب کو ملٹری کوڈ کا رستہ دکھایا جائے گا، اور یہ ساری جو گیم ہے اسی وجہ سے چیخو پکار میرے خیال میں شروع ہوئی ہے، تاکہ زور مارا جائے اور فساد پیدا کیا جائے اور یہ ملٹری کوڈ میں عدالت میں اور جیل میں نہ جائیں. کیونکہ یہ جو جیل ہے یہ تو بڑی فیسیلیٹیشن ملی ہوئی ہے بھائی اس جیل پہ. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جیل ہوں اس تھلے کپڑا پوشاک لمحہ پہنا پہنتا ہے بھائی. بار وہ ہوگی موت کی کوٹڑی، یہ نہیں ہے بار. ٹھیک ہے نا، چکی جسے کہتے ہیں موت کی چکی، یہ والی جیل نہیں ہے، وہ ہوگی. تو اس لیے عمران خان صاحب پریشان ہیں اس حوالے سے. سلمان اکرم راجہ نے پشاور میں پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی. عمر ایوب کیسر، اعظم سواتی بھی موجود تھے، اور علی مین گنڈا پور کے بیان پر احتجاج کیا اور شرکا سے کہا، پریس میں یعنی کہ صحافیوں نے کیا احتجاج اور شرکا سے کہا کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ کو موجود ہونا چاہیے تھا. اس پر سلمان اکرم راجہ نے صحافیوں سے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجلاس کے بعد صوبائی اسمبلی چلے گئے ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ سیاسی جمہوری عمل میں حاوی لوگوں نے پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے ایک دن پہلے قانون بنایا. ان کا کہنا تھا کہ جس جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے، سوئچ 7 بجے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ سوچ کہ ہمارے آگے سر جھکانے والا ہی قابل قبول ہے. پاکستان کی عوام پر حملہ ہے. سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی آواز کو دبانے نہیں دیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پی ٹی آئی ساری جو خواتین اقلیتوں کے لیے ہے. یار دیکھو خدا دی قسم میں اس واسطے اچھے نہیں لگتے جھوٹ نہ بول دینے کہ جو سامنے نظر بھی آ رہا میں بہانا ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے، یہ والی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور فوٹیج کا بھی کہتے ہیں، فوٹیج تو وہ آ جائے گی جو 9 مئی کا واقعہ وہ اس پہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی جناب جان کوئی نہیں چھٹنے والی. اور اگر ارشد شریف کا قتل کے حوالے سے بھی جس طرح چل رہی ہے بات، اور اگر یہ کیس کھلا تو جناب یہ عمران خان صاحب کو بھی پریشان کر دے گا. میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے کیسز میں ایک کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے جس پہ بندے کو پکڑا جاتا ہے تگڑی طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں گھوم کے کیس فیض حمید سے نکلتا ہوا مراد سعید اور عمران خان صاحب کی طرف نہ چلا جائے. یہ مجھے لگ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں. بہرحال جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن بہرحال میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں. اچھا دوسری طرف جوہر شجاعت کا پارٹی کے ناراض دوستوں کو منانے کا فیصلہ ہے. جوہر شجاعت صاحب جناب ایکٹیو ہوئے ہیں، چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے، اور شجاعت حسین طویل مسلم لیگ کاف کے، اور طویل عرصے کے بعد پارٹی کے مرکزی مسلم لیگ
ہاؤس پہنچ ان کا استقبال ہار پنا کر گلدستے دے کر کیا گیا. اور جناب اب صحت بہتری ہے ان کی اور تنظیم امور خود نگرانی کروں گا. انہوں نے کہا پارٹی فیصلے مشاورت سے ہوں گے. پارٹی کی مزید فعال کرنے اور ناراض دوستوں کو منانے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان ہے. اور جناب اسے منافقت نفرت بدتمیزی کی وجہ سے گالی بنا دیا گیا سیاست کو. جو سب کہہ رہے ہیں مخالفین کو برے ناموں سے پکارنا اور شکلیں بگاڑنا ہماری سیاسی روایت نہیں رہی. کارکن اپنی کسی سیاسی نظریاتی مخالف جماعت کے متعلق کبھی منفی گفتگو نہ کرے. جو جانے کا نفرت انتقام اور حسد کی سیاست ملک و قوم کے نقصان دہ اور نوجوان نسل کے لیے زہر قاتل ہے. بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا اس میں چودھری برادران آیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے لال مسجد کا بھی جب کیس تھا تو اس میں بھی چودھری برادران آگے تھے, لیکن وہ مسالت انہوں نے کرا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد آپریشن ہی ہو گیا تھا. بس باقی آپ سمجھیں. اب پھر چودھری یہ والے دوسرے چودھری جو بیمار بھی ہیں ناراض بھی ہیں وہ تو پکے ہی انڈر گراؤنڈ چلے گئے جیل بھگتن تو بعد. وہ تو چوپ ہی ہو گئے نہیں, حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ پنجاب کے صدر رہنے پی ٹی آئی دے, لیکن وہ جناب انہوں نے بالکل ہی فی الحال بول ہی نہیں رہے, سائڈ لائن ہوئے. جس طرح عارف علوی دندان ساز جڑا وہ جلسے دے اے جڑے جلسے ہو رہے ہیں یہ وہ بھی نہیں ٹپک رہے. انہوں نے دور اندیشی ہے نا کہ انہوں نے دیکھ لگ رہا کہ بھائی انہوں نے کٹ پینی. تو یہ ذرا اگریسو ہیں, نئے ہیں, پہلی دفعہ کوئی سیاست کر رہے ہیں, تو وہ پرانے کھنگ ہیں. تو وہ جو کھنگ ہیں جناب گو کہ عارف علوی نے بھی کوئی سیاست اس طرح نہیں کی تھی, لیکن بہرحال ان بابا وہ بھی آخر صدر پاکستان بھی رہا, تو اس کو پتہ تو ہے کہ دور اندیشی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز. تو وہ تو ایک ساتھ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں. تو یہ اب ٹولہ دوسرا جو ہے رہنماؤں کا پی ٹی آئی کے وہ جناب اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چودھری شجاعت دی انٹری ہوگی دوبارہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں پہلے اپنی جماعت دیکھوں اور پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست اس طرح کی ہونی چاہیے. تو جب اس طرح کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد جناب حالات کمپلیٹ یعنی کہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن جب تک رہیں گے اسی طرح اور خراب ہو جائیں گے اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا. جڑا اشتعال انگیزی ہے نا یہ نہیں پسند جناب ادارے بھی انہوں نے گالاں کڈی جا رہے ہیں, ہجے بھی نہیں ہٹ رہے. تو بھائی یہ مشکل ہے, اور یہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک میں مارشل لا لگے اور کوئی بھی نہ کھیلے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. ادارے چاہتے ہیں کہ ہم نے مارشل لگانی کوئی نہیں, یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم حالات خراب کریں گے. جب یہ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو ادارے جناب پھڑ لیں گے, انہوں نے پولیس ہی پڑے گی, لیکن پیچھے پھر وہی ہوں گے کہ ظاہر جی گل ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو مارشل کے لیے آنا نہیں ہے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ اس طریقے نال جناب کو مارشل لگ جائے اور عمران خان کی کس طریقے سے جان چھوٹ جائے, اور امریکہ اور اسرائیل جو چاہ رہا ہے وہ اور مزید پریشر ڈالے. اور آنے والے دنوں میں جناب وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی وہ جو لابی ہے وہ کسی طریقے سے ان کو لگوا دے, تو پھر یہ کس طریقے سے باہر جانے میں کامیاب ہو جائے. یہ پلان ابھی آگے چل رہا ہے, لیکن فی الحال تو ملٹری کورٹ نظر آ رہا ہے اور ملٹری دی جیل, فوجی جیل اور فوجی عدالت عمران خان کو نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے ادھر ہی ان کا انتظار ہو رہا ہے. میں آپ کو جو سچی بات ہے وہی بتانی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے نئی خبریں لے کے آؤں گا اور چھوٹا موٹا تجزیہ اس پہ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, اجازت دیں نیکسٹ ویلاگ کے لیے. اللہ حافظ.